अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार और मैं हूं महानूर मिराज। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सऊदी अरब में ईद मनाई जा रही है। कल मनासिक हज की अदायगी की गई। सऊदी अरब में आज़मीन हज ने भरपूर तरीके से इस्लाम के 5वें रुकन की जो है वो दिली जोश जज्बे और अक़ीदत एहतराम के साथ इस्लाम के 5वें रुकन को अदा किया और आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी इस वक्त सऊदी अरब में जारी है। और मैं अपने बैरून मुल्क जितने भी मुकीम पाकिस्तानी हैं और जो बहन भाई हैं उन सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करती हूँ। प्रोग्राम में नाज़रीन आज हम जिन टॉपिक से बात करेंगे वो सबसे पहले है कराची में अर्बन फ्लडिंग की वजह से फ़ौज तलब की जा रही है। हमेशा से ऐसा क्यों होता है कि हमारी हुकूमत जो है या हमारी सूबाई हुकूमत है, हमेशा जब जो चीज़ जो ख़तरनाक हद तक पहुंच जाती है, जैसे अर्बन फ्लडिंग का खदशा हो चुका है, इसके पहले जो है इंतज़ामात क्यों नहीं किए, इनके लिए कोई इकदाम, इसकी रोकथाम के लिए इसके लिए इकदामात ऐसे क्यों नहीं किए गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे महंगाई पर। महंगाई जो है वो अरूज पर पहुँचती जा रही है। शेख और नोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसके बरक्स बात की जाए तो महंगाई में अब कल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में एक तरफ कोरोना की जो सूरत हाल है वो अब जो है कोरोना की सूरत हाल में है वो दिन ब दिन कमी तो वाक़ होती जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब स्मार्ट जो लॉकडाउन है वो लगा हुआ है। उसकी वजह से लोग जो है ताजर बरादरी भी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हुकूमत ने है जो मार्केट्स बंद करने का इंदिया दिया हुआ है, लेकिन ताजर बरादरी ने, कुछ ताजर बरादरी की जानिब से जो है वो इस हिकमत अमली को मानने से इनकार किया गया और उन्होंने ताजर जो है सरापा एहतजाज बने हुए थे, उन्होंने इनकार किया हुकूमत के इस फैसले को मानने से। दूसरी जानिब अगर हम बात करेंगे कि महंगाई जो है वो हुकूमत, अगर देखा जाए तो जो जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करनी है, लेकिन जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है वो अरूज पर पहुंचती जा रही है। लोग सिर्फ इस कशमकश में हैं कि अदायगी की कैसे की जाए, उसके बरक्स जो महंगाई है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके तीसरी जो चीज़ मेन आएगी वो अशैख और नोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्यों जो है फ़ाल नज़र नहीं आ रही, क्यों वो लोग इस तरह की लिस्ट बनाने में नाकामयाब नज़र आ रही हैं कि वो इन सब चीज़ों पर एक मुकम्मल तौर पर हिकमत अमली मुरतब करें ताकि पाकिस्तानी अवाम, ताकि लोगों को रिलीफ फराहम हो सके। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे हमारी जो सूरत हाल मुल्क में बढ़ती हुई कोरोना की है। कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें कमी वाक़ हो रही है। अब कोरोना की सूरत हाल क्या ये स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से है, एहतियाती तदाबीर की वजह से है, या फिर लोगों ने है जो लोगों के कारोबार ठप हुए हुए हैं उसकी वजह से है। प्रोग्राम में आगे चल के हम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर को दिन ब दिन जो है वो कैद में वाबस्ता उनकी ज़िंदगी गुजर रही है और जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं कोरोना की सूरत हाल में भी उनको इलाज मुआवजे से दूर रखा जा रहा है। ग़िज़ाई किल्लत की जो है वो शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जावेद फैज़ी साहब। जावेद फैज़ी साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया और आप हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं। आज ईद की भी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसके बरक्स भी आपने हमें टाइम दिया। और इसके साथ ही हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ अलमदार बलूच। अलमदार साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे आज क्या मैसेज देंगे जो है सऊदी अरब में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा रही है। देखिए, ये एक ऐसा फ़र्ज़ है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी ये बात कही कि इसके फ़लसफ़े को अगर समझा जाए ना तो ये ईद क्यों मनाई जा रही है, कुर्बानी क्यों दी जा रही है कि जहाँ एक खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, वो उसको ख्वाब में आता है कि अपने बेटे को मैं ज़िबा कर रहा हूँ, और बेटा ज़बीउल्लाह जो ये कहता है कि नबी का ख्वाब सच्चा होता है, मैं अपनी जान पेश करता हूँ। अब ये तो मौजज़ा है ना कि एक जलील कदर पैगंबर अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख देता है और वो फिर अल्लाह मौजज़ा करता है कि वो बंदा बदल जाता है और उसकी जगह दुम्बा आ जाता है और जानवर आ जाता है। ये तो अल्लाह के मौजज़े हैं, लेकिन इससे मैसेज ये है कि अल्लाह के लिए, उसकी बताई हुई बात के लिए, उसके बताए हुए रास्ते के लिए जो फ़र्ज़ है उसमें वो कहा गया ना कि इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत अल्लाह के लिए है, उसके लिए, उसकी याद है। ये क्या सवाल मेरा ये है कि क्या हम उस रूह के मुताबिक चल रहे हैं? क्या आपने बात की जानवर महंगे हो गए, क्या फैशन नहीं बन गया? क्या हम ये नहीं देखते कि नहीं, मेरी गली में चूंकि उसने 6 फुट वाला बकरा किया तो मैं 7-8 करना, वो इशू उसकी रूह के खिलाफ है।
کیا میں قربانی دینے کو تیار ہوں؟ کیا میں آپ کو سپیس دینے کو تیار ہوں؟ کیا میں علمدار کو سپیس دینے کو تیار ہوں؟ کیا میں چھوٹے سے شفقت کرتا ہوں؟ کیا میں بڑے کی عزت کرتا ہوں؟ کیا میں ٹریفک اصولوں کی پاسداری کرتا ہوں؟ کیا میں کسی کو راستہ دینے کو تیار ہوں؟ گیو وے، یہ لکھا ہوتا ہے سڑکوں پہ، کیا ہم راستہ دیتے ہیں؟ سو اس پہ بہت ساری بات ایسی ہو سکتی ہے جس پہ دوبارہ سے اثر نو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور عمل کی تو ضرورت ہے ہی ہے کہ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کا بچپن سے ہم حضرت صاحب کو بھی سنتے رہے ہیں، ماں کو بھی سنتے رہے ہیں، والد کو بھی سنتے رہے ہیں، وہ بتایا کرتے تھے یہ بکرا کیوں ذبح ہو رہا ہے، یہ گائے کیوں ذبح ہو رہی ہے، حصہ کیوں ڈالا گیا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں مبارک تو دینی چاہیے فور شیور، ایک ایسا موقع ہے عیدین کے حوالے سے، احادیث بھی موجود ہیں اور ہماری تعلیمات بھی ہیں کہ ایک دوسرے کو اسمائلی فیس کے ساتھ اچھے لیول پہ میں آپ کو عید مبارک کہوں، آپ مجھے کہیں، ہم سب کو کہیں، اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی ہم یہ کہیں کہ اللہ کے واسطے یہ عید مبارک روایتی جملہ نہیں بنانا، بلکہ ہم نے اس کی روح کے مطابق چلنا ہے۔ اور مناسک حج میں ہے کیا؟ یہ واحد حج ایک ایسی چیز ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اس کی عبادت، اس کے لیے، اس میں کوئی اور چیز نہیں شامل ہوتی۔ اور جو لوگ کم ہیں، کورونا کا آپ نے ذکر کیا، سمارٹ لاک ڈاؤن یہاں پہ بھی ہے، پوری دنیا میں اس مسئلے کا شکار ہے، اور اس کے باوجود ایک ایسا فرض جنہوں نے پورا کیا وہاں پہ، مختلف قومیتوں کے لوگوں نے، مختلف عرب و عجم کے لوگوں نے، تو اس پہ بھی ہمیں ایک چیز وہی نظر آتی ہے کہ سمیٹری کیا ہے، لائن اور لینتھ کیا ہے، عمل درآمد کیسے ہے، اور ہمیں وہ کرنا ہے جس کا کہا گیا اور اس سے رک جانا ہے جس سے روکا گیا۔ اور یہ سب سے خوبصورت فلسفی ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں، اور ہمارے اکابرین بھی، ہمارے رہنما بھی، ہمارے لیڈر بھی، ہمارے مرد بھی، ہماری عورتیں بھی اگر یہ سمجھ لیں تو مسئلہ پھر کوئی نہیں رہ جاتا۔ وہی بات بالکل آپ نے بجا فرمائی۔ سر آج کل یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ قربانی دکھاوا کے طور پر کی جا رہی ہے۔ قربانی مناسک حج کی ادائیگی ہے، سنت ابراہیمی کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی گئی ہے، کیونکہ ہم پر اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اسلام کا ایک بھی رکن اگر ہم فالو نہیں کرتے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حج کرنا صاحب استطاعت کا فرض ہے، اگر ہم صاحب استطاعت رکھتے ہیں تو ہم تب حج کر سکتے ہیں۔ لیکن سنت ابراہیمی میں آج کل دیکھتی ہوں ہماری سوسائٹی ہے وہ دکھاوے پر چل رہی ہے، اس نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا، مطلب ایسے ادھار لے کے تو قربانی کرتے ہیں، ادھار لے کر، اور پھر اس کے بعد دکھاوا، پھر وہ سوشل میڈیا پر فوٹوز، اور ایسے میں وہ جو غریب اور متوسط طبقہ ہے وہ کہیں پر بیچارہ پس کر رہ جاتا ہے اپنی خواہشات کے بیچ۔ مجھے ایک پروگرام یاد آ رہا ہے، فیکا جی ہیں ڈان کے کارٹونسٹ، انہوں نے ایک عید پہ ایک کارٹون جو بنایا اور جو شائع ہوا وہ یہ تھا کہ بکرا انسان کو گھسیٹتے ہوئے جنت میں لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ میں دکھاوے کے لیے، میری پسلی ہے کوئی نہیں، لیکن چونکہ مجھے محلے کا مسئلہ ہے، مجھے برادری کا مسئلہ ہے، مجھے شریکے کا مسئلہ ہے، شریکانوں آگ لگ دی وہ مسئلہ ہے، اب اس میں کیا ہے کہ مجھے وہ کرنا ہے، وہ بے شک میں آپ کے پرس سے نکالوں، ان کی جیب سے نکالوں، اگرچہ میڈیا والوں کی پرسوں اور جیبوں میں آج کل اتنے زیادہ پیسے ہوتے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نکال لوں۔ اب اگر میں نے وہ نکال کے چوری چکاری اور 2 نمبری کر کے میں نے اگر یہ قربانی کرنی ہے تو مجھے اس سے بہتر ہے کہ میں خود قربان نہ ہو جاؤں۔ اور ایشو یہی ہے کہ بناوٹ، آپ نے بھی بات کی، الفاظ آئے، نمازیوں کی نمازیں، حاجیوں کے حج، حتیٰ کہ شہیدوں کی شہادتیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی اگر دکھاوے کے لیے ہوگی کیا گیا تھا تو ہمیں سارا پتہ ہے، بس عمل نہیں ہے، مسئلہ تو یہی ہے۔ اور بس وہ ہم جو ہے آج کل جو دنیا وہ دکھاوے کی دنیا میں جی رہی ہے، بس دوسروں کے سامنے ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہترین ثابت کر سکیں۔ علمدار صاحب آپ بتائیں گے اس وقت منڈیوں کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ مہنگائی کے دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کل سنت ابراہیمی کی پاکستان سمیت دنیا بھر میں ادائیگی بھی کی جانی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ آج کا دن ہے لوگوں کے پاس، تو کیا صورتحال ہے منڈیوں کا، جانوروں کی خرید و فروخت کا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ مانور، چھوٹی سی جو پہلے جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے تھے کہ قربانی کا اگر ہم مطلب لیں تو اثار، یعنی کہ قربانی دینا دوسروں کے لیے، تو اثار یہ بہت بڑا میسج ہے۔ اس جو قربانی کی گئی یعنی کہ عید الاضحیٰ جو مناتے ہیں، اس کے پیچھے جس طرح یہ فیض صاحب بتا رہے تھے کہ بہت بڑا فلسفہ ہے
کہ اظہار دوسروں کے لیے آپ اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو قربان کر دیں, اپنا مال قربان کر دیں, جان قربان کر دیں, تو ایک بڑا فلسفہ ہے اس کے. تو یہ ہے کہ اس سے ہمیں چاہیے کہ جو خلیل اللہ نے قربانی دی اپنے بیٹے کی, یعنی کہ انہوں نے تو بیٹا پیش کر دیا, لیکن خداوند متعال کو اتنی ان کا یہ عمل پسند آیا کہ انہوں نے ان کے بیٹے کو بچا لیا, اور ایک عمل یعنی اسی عمل کو لیتے ہوئے آج وہ عید سلسلہ اب قربان تک برقرار ہے اور صدیوں تک رہتی دنیا تک ابھی برقرار ہے. جیسے ابھی اگر ہم بات کریں قربانی کے لیے ہر فرد کی, ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس سنت ابراہیمی کی ادائیگی کو, فرض کو نبھائے, ادا کرے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج اگر ہم منڈیوں میں جائیں, جو ہمارے معاشرے کے اندر قیمتیں, یعنی کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ابھی جب یہاں پر اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں, دیہاتوں کی تو بعد میں, اسلام آباد میں مثلا فی بکرا اگر ہم بات کریں تو شروع میں جب منڈیاں آج سے 15 دن پہلے لگنا سٹارٹ ہوئیں تو فی بکرا 40 سے آپ کو نیچے نہیں ملتا تھا, یعنی 40,000 سے شروع ہوتی تھی اس کی پرائس, 40 سے آگے پھر 70-80 تک, یعنی کہ یہ بکرے کی قیمت ہے. اب مجھے بتائیں کہ جس کی جو دیہاڑی دار ہے, جو متوسط طبقہ ہے, جس کی انکم اگر 50,000 ہے, تو وہ تو بکرا میرے خیال میں نہیں خرید پائے گا قربانی. پھر اسے جو اس کے ساتھ اجتماعی سلسلہ, یہ بڑی اچھی مثلا ایک میں کہتا ہوں کہ چاہے وہ مدارس کرتے ہیں, چاہے وہ کچھ سوسائٹیز کرتی ہیں, کچھ خدمت کمیٹیز بنی ہوتی ہیں محلے کی سطح پہ, اس کی سطح پہ, یونینز کی سطح پہ, اچھی بات ہے. اجتماعی قربانی میں یہ ہو جاتا ہے کہ موقع مل جاتا ہے ایک فرد کو کہ وہ سنت ابراہیمی ادا کرے, کہ مثلا حصے میں کہ اگر بیل ذبح کر رہے ہیں, قربانی کر رہے ہیں بیل کی, تو اس میں اس کو حصہ پڑتا ہے, تو وہ 15,000 بھی آ سکتا ہے, 20,000 بھی, 30,000. اسی طرح اگر بکرا ہے تو اس میں اسی طرح 20-25,000, تو اس کے لیے تھوڑی سی اجتماعی قربانی میں آسانی ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم منڈیوں میں بیل کی قیمت میں نہیں, بکرا اجتماعی قربانی میں نہیں آتا. بکرا نہیں, آئی گیس بیل اور اس طرح اونٹ, گائے ہے مثلا, معذرت, تو اس میں مثلا جو بھی اجتماعی قربانی یعنی کہ ہم بات کر رہے تھے, اس میں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو اگر بیل کی اگر ہم بات کریں تو بیل کی قیمت تقریباً جو اس وقت منڈی میں چل رہی ہے, بیل 1 لاکھ سے اوپر 1,20,30 اور 1 لاکھ یعنی کہ 2-2.5 لاکھ تک بھی بیل موجود ہے منڈی میں, کہ ان کی قیمتیں مانگی جا رہی ہیں. اب جو خریدنے والا ہوتا ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ آج کل ایک یعنی کہ فیشن کے طور پہ لوگ کہتے ہیں جی بڑا بیل لینا ہے, اچھا لینا ہے, انہوں نے اگر 2 کا لیا تو ہم 2.5 کا لیں گے. تو وہ جو ایک اثار کا جذبہ تھا ہمارے پاس, قربانی کا جذبہ تھا, عید الاضحیٰ کا جو میسج تھا اس عید قربان کا, اس کو ہم پس پش ڈال دیتے, پھر ہم ایک مقابلے بازی میں آ جاتے ہیں. بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے, مگر ہمیں اس میسج کو سامنے رکھ کے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرنی چاہیے, اور وہ جو میسج ہے اس کو آگے فارورڈ کرنا چاہیے. جواد صاحب, کرونا ایس او پیز جو ہے, کیا لگتا ہے آپ کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کرونا کے کیسز میں کمی واقع اور یہ لوگ ایس او پیز فالو کریں؟ کیونکہ میں نے تو اکثر جگہ دیکھا ہے کہیں پر ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے, سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جا رہا ہے, کہیں پر نہیں کیا جا رہا ہے, لیکن ملک میں صحت مند افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, اسمارٹ لاک ڈاؤن ریزن بنا, اور اگر بنا تو حکومت نے اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کو پہلے کیوں نہیں نافذ کیا تھا؟ دیکھیں, اگر پہلے کیوں نہیں کیا تھا, پھر تو 2 سال میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ کہا جا سکتا ہے یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا. اور اگر جناب قبلہ عالی مرتبت خان صاحب اپنے کہے پہ ہی عمل کر لیتے تو اب تک بہت سارے مسائل حل ہو جاتے, لیکن وہ نہیں کر سکے. رہی بات ایس او پیز پہ عمل کی, میں پھر وہی عرض کروں گا جو میں نے آغاز میں کہا کہ کیا ہمیں جو لکھ کے منشور دے دیا اللہ نے اس پہ عمل کر رہے ہیں ہم؟ کیا آئین پاکستان پہ بلا تخصیص و تفریق رہنما ہوں, وہ شخصیات ہوں, وہ لیڈرز ہوں, وہ صحافی ہوں, وہ کلا ہوں, وٹ ایور, میں کسی بھی شعبہ زندگی میں, ڈاکٹر ہوں, کیا وہ سارے آئین پاکستان پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا, یہ تو عجیب سے. اب اصل میں یہ ہے, میں بڑا ترم خان صحافی تب ہوں جب میں لا پہ نہیں چلوں گا. آج یہ کرائٹیریا بن گیا ہے کہ چور چکا جو ہے نا وہ زیادہ مشہور ہے, اور اس کو یہ ہے کہ نہیں آئین شائن کوئی نہیں, قانون شنون کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح ایس او پیز پہ بھی عمل اس طرح سے نہیں ہو رہا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ بڑا کیوں یہ معاملہ, اسی لیے بڑا نا
کہ ہم نے ان چیزوں کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا جو ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, بحیثیت مجموعی ملک و قوم کے لیے جو چیزیں بہتر تھیں ہم نے اس پہ نہیں کیا. پچھلی عید کے فوری بعد میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور میں وہ بھگتا کے آیا ہوں. میری والدہ بیمار ہو جاتی ہے, میں نے وہ بھگتایا, گھر والوں سے لڑا, بہن بھائیوں سے لڑا. خدا دا واسطہ یار کی ہو گیا, عید دوبارہ نہیں آنی, روزے دوبارہ نہیں, افطاری نہیں بالکل آنی. ایسا ہے. اب کیا ہونا ہے میں یہ بھی بتا دوں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک کے, میری بات اللہ نہ کرے کہ پوری ہو, لیکن جب ہم نے ایک گائے کرنی ہے محلے میں اور 500 بندہ اکٹھا ہو جانا ہے, اور یار کبھی گائے نہیں دیکھی کیا, کبھی بکرا نہیں دیکھا کیا, کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی, لیکن چونکہ ہم تماش بین لوگ ہیں ہم فٹافٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں رات کی بات, مارگلا روڈ پہ میں رات کی بات کر رہا ہوں, ایسا واقعہ ہو گیا, میں خود پریشان حیران. ایک خاتون ہے وہ گالیاں دے رہی ہے اوپن, لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف بھی بات کر رہی ہے, پولیس والے بھی کھڑے ہیں, کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے, کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. میں جنورلی رات لاسٹ نائٹ کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا میں جب ایسی چیزیں دیکھتا ہوں تو ہر بندہ اپنی مرضی پہ چل رہا ہے, بالکل بکرا ہر اپنا بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کو ہے وہ دیکھ رہا ہے, اور کچھ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. سر اس وقت مسجد الحرام میں نماز عید کی ادائیگی جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. سر تاجر برادری کی طرف آئیں گے. مارکیٹس کی جو صورتحال ہے, حکومت نے مارکیٹس بند کرنے کا کہا ہے, کچھ تاجر برادریاں سراپا احتجاج ہیں, مارکیٹس کچھ نہیں کھولی ہوئی ہیں, دکانیں کچھ کھلی ہیں, کچھ جگہ ایس او پیز کو بھی فالو کیا جا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں, عید کا موقع ہے, یہی دن تھے تاجروں کی جو ہے پچھلے کچھ مہینے سے جو سارا کچھ ان کا نقصان ہو رہا تھا خسارہ پورا کرنے کا. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. جو تاجر احتجاج کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ساڑھے نال گل تے کر لیندے, بات ہی نہیں کی. دیکھیں یہ ماشاء اللہ نہیں ہے, یہ سیدھا یہ نہیں ہے کہ بس میں کہہ دیتا تو کر لو. آپ جن لوگوں پہ کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں, جن لوگوں کے کاروبار کا معاملہ ہے, نہ وہ چھوٹی عید پہ کمائی کر سکے نہ بڑی عید پہ کمائی کر سکے, اور اللہ ماشاء اللہ میں پردیس میں 12 سال میں نارتھ امریکہ میں رہا, اور سارے جانتے ہیں کہ وہاں پہ میری عید, مسلم کی عید, اس پہ وہ یہودی یا عیسائی یا دیگر مذاہب سے تعلق یافتہ وہ تو سیل لگا دیتے ہیں. ہمارے تاجروں نے انی تو ڈالی ہے نا ہر عید پہ. لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں ایسی, ہمارے اعمال کی وجہ سے کرونا شروع ہونا اسی وجہ سے آیا کہ میں آپ کو سپیس نہیں دے رہا, میں ان کو نہیں دے رہا, آپ مجھے نہیں دے رہے, اور انے واہ ہم چلے ہوئے ہیں. اور بکرا منڈی کی بات ہو رہی ہے تو ہم تو چھپائیں سو کم ہیں, ہمیں کل انعام کہہ دیا گیا نا, جانور نہیں ہو, ہم تو بننا چاہ رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ تاجروں نے جو کیا وہ علیحدہ ہے, لیکن ایک بندے کا روزگار ہے, ایک بندے نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں, اس نے بھی گھر کچھ لے کے جانا ہے, اور اس پہ آپ اس سے مشاورت ہی نہیں کر رہے. آپ کے زعماء, آپ کے جو ذمہ داران ہیں وہ کوئی مشاورت تو کرے خدا کے لیے, ان سے کہیں بھائی یہ ٹائم کر لو, اس طرح کرنے لگے ہیں. وہ سراپا احتجاج نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے, انہوں نے بھی تو عید پہ کچھ لے کے جانا ہے. سر کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی حکومت کو یا صوبائی حکومتوں کو حکمت عملی طے کرنی چاہیے تھی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے وہ حکمت عملی تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ معاشرہ بھی صحت مند رہے اور یہ خود بھی صحت مند رہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اسکرین پہ تو میں بہت اچھی کر رہا ہوں, لیکن میں اگر اسکرین سے آؤٹ ہو کے بات کروں گا تو میں بدتمیزی پہ اگر اتر آؤں. ہمارے ہاں یہ کل کی بات ہے جی, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اگر ہارش لینگویج یوز کرتی ہے تو تسی بھی چوک کے رکھو کام نو. اب اگر یہ خبریں چلیں گی, حکومت میں ہیں, آپ گیونگ اینڈ پہ ہیں, آپ ہی نے دینا ہے, آپ ہی نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا ہے. اپوزیشن اگر بدتمیزانہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو آپ کو اعلیٰ اخلاق دکھا کے ریاست مدینہ ایویں تو نہیں بن جاتی. اس میں کیا تھا, اس میں کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے, اس میں تشدد کیا جا رہا ہے اس شخصیت پہ جس کو ہم وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں, اور وہ آگے سے تبسم کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ اپنے اخلاق سے ثابت کر رہے ہیں. اگر آپ کا وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ نہیں اگر کسی نے زبان استعمال کی خواجہ آصف نے تو اس سے بھی زیادہ ہو, مراد سعید اور تیار کرو, تو وہ تو پھر ہم اخلاقی طور پہ تو انحطاط پذیر ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے کہ ہم جو پیچھے سے ہیں وہی ہمیں سامنے لوگوں کے سامنے بھی ویسا ہی رہنا چاہیے. سر عوام کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ عوام بھی تو ایس او پیز کو فالو نہیں کرتی, عوام بھی ہے وہ نہ حکومت کے ساتھ مشاورت کرنے کو بھی اس طرح آتی ہے. عوام کا کردار کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب میں یہ دیکھوں گا کہ اصل میں ہم نے زبانی کلامی
گفتگو کچھ اور کرنی ہوتی ہے. جب گھر سے میت اٹھتی ہے تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ پھر بھی یہی کہتے ہیں اللہ مالک ہے جی. اب میں نے یہ دیکھا جب سے کرونا آیا, جس بندے کو او بھائی ماسک پہن لو خدا کے لیے یار, اللہ مالک ہے. وہ اللہ تو مالک ہے, مجھے کیوں سنا آ رہے ہو, مجھے بھی پتا ہے اللہ مالک ہے, میرا بھی اللہ ہی مالک ہے. لیکن کیا اللہ نے وبا کے دنوں میں نہیں روکا؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ وبا کے دنوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جایا جائے؟ لیکن چونکہ ہم نے مرضی اپنی کرنی ہے. عوام کی تو میں اب بیچاری عوام کو میں کیا کہوں, وہ پہلے ہی پسی ہوئی ہے, پہلے ہی وہ بے کر رہی ہے آج کل, اور اس کو میں اصل میں ہم نے جو پڑھا اس پہ عمل نہیں کیا. مجھے آپ بتا دیجئے, آپ ماشاءاللہ عمرہ بھی کر کے آئے, اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آپ کے درجات بھی اعلیٰ عرفہ رکھے, معراج پہ رکھے آپ کو. ایشو یہ ہے کہ کیا, مجھے یہ بتا دیجئے, جتنے آئمہ ہیں ہمارے پاکستان کے جو ہماری نمازوں کی امامت کرا رہے ہیں, انہیں بھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ وہ نام کے مولوی کچھ ہیں, وہی بات آ جاتی ہے, نام کے کتنے مولوی بنے ہوئے ہیں. لہٰذا جب ہمیں پتہ ہی نہیں, انگریزی میں ٹیڑھا منہ کر لوں گا لیکن میں عربی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کروں گا, میں فارسی کے اعلیٰ اقوال پڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا, میں یہ کوشش ہی نہیں کر رہا, میں تلفظ پہ غور نہیں کر رہا. اللہ ماشاءاللہ میڈیا کے اندر بھی میرے جیسے بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انوائی چلے جا رہے ہیں. ہمیں قوم کی یہ دیکھیں صحافیان, یہ صحافت جو ہے نا یہ پیغمبرانہ اوصاف کا حامل شعبہ ہے. یہ صحافت صحف سے نکلا ہے, صحیفہ آسمانی سے اس کی. اگر میں اس کی کوشش نہیں کر رہا, اگر کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا, تو میں عوام بیچاری کو کیا کہوں؟ کیونکہ عوام بیچاری کو صرف پہلے دن سے لے کے آج تک نعرے دیے گئے, میرا نچنے نو دل کردا, اس کے بعد نچنا بھی بند کرا دیا, وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہ بات آپ کے بالکل ٹھیک ہے, خالی مسلمان ہونا ہمارا فرض نہیں ہے, مسلمان کے فرائض کے ہیں, اس کی ادائیگی کیسے ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, we will be right back.